69 तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल नहल जो कि शहद की मक्खी। अभी एक मखलूक के बारे में पढ़े थे और अल्लाह यहाँ पर हमें एक मखलूक से तारुफ करा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर टाइम बचता है तो हनी बी के ऊपर भी हम स्लाइड्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं ताकि हम और अल्लाह की तख्लीक को जाने, उसकी कुदरतों को देखकर उसकी किबरियाई के सामने हम झुकने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल हमारे सामने जो हमारी चल रही है उसके आयत 70 तक हमारे मौजू कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनकिर रिसालत आखिरत के एतराज़ात का जवाब दे रहे हैं। हिजरत के करने वालों को खुशखबरी सुनाई जा रही है और मुनकिरीन आखिरत के शुबहात को तरदीद करते हुए, इनकार करते हुए नुज़ुल कुरान की हिकमत वजाहत की जा रही है और अपनी दलाइल तौहीद जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में बताए जा रहे हैं और इसी निशानियों में दलाइल आखिरत भी मौजूद है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, वाहिद है, वही कंट्रोलर है, वही तमाम इकोसिस्टम को, तमाम कायनात को, तमाम मखलूकात को, जिन और इंसानों को, परिंदों को, चरिंदों को, मछली को और समंदर के अंदर की तमाम मखलूकात को, तमाम को चलाने वाले हैं। और यही हमारे स्किन की ये मैं इसके बारे में देख रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक छोटी सी मिसाल कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चीजों को वो लोगों का एतराज था कुरैश का, मक्की सूरतें चल रही हैं तो ये एतराज पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस करें। आखिरत पे इनकार क्यों इनकार होता था? वो लोग बिलीव करते थे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि एक आदमी मर कर हड्डी सड़ गल जाए और फिर वापस जिंदा कर दे। तो उसकी एक मिसाल हमारे आयत अनफुसी में ही हम गौर करेंगे। जैसे कि हमारी अगर बॉडी को हम देखते हैं पर डे कई थाउजेंड ऑफ डेड सेल्स हमारी बॉडी में टूटते हैं, बिखर जाते हैं और वो जो हम डेड स्किन शेड करते हैं, हम समझते हैं कि डेड स्किन डाल रहे हैं हम लेडीज अक्सर इस चीज को स्क्रब करना, बॉडी को जो है ना इस डिटॉक्सिफाई करना, करते क्या है वो डेड सेल्स को हमारी बॉडी से, स्किन से निकालते जाते हैं। इन द सेम वे अंदर भी, बॉडी के अंदर भी टूट फूट होते रहती है, बॉडी के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो भी टूटते हैं, नए फॉर्मेशन होते हैं। तो रीजनरेशन एंड जनरेशन हमारी तख्लीक में हो रहा है, हमारे अतराफ में हो रहा है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को जिंदा नहीं कर सकते? ये एक सोचने वाली बात है जो वो लोग नहीं समझते थे और खसारे में हम समझते हैं। हम जब आखिरत पर ईमान रखने का दावा करते हैं तो हमारे अमल में तब्दीली, यहाँ पर हम आखिरत के ईमान पे दलाइल नहीं दे रहे क्योंकि हम तमाम मुसलमान हैं, हम तमाम इस चीज को दिल की तस्दीक के साथ यकीन करते हैं। शर्त ये बताई जा रही है, शर्त ये समझने की कोशिश की जा रही है, अगर हम आखिरत पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर हमारा पुख्ता यकीन है, जवाबदेही का हम सबको हाजिर होने का यकीन है, तो फिर हमारे अमलों में चेंज क्यों नहीं? क्यों हम इतनी बेफिक्री से जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि मौत हमें आने ही नहीं वाली है और हमारे वक्त का, हमारी चीजों का हिसाब हम नहीं देने वाले। यही सोच जो है ना ये मक्की सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं आयत नंबर 70 की तरफ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको हमारी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में सुभान अल्लाह बता रहे हैं जिसमें आकर इंसान फिर से एक बच्चे की तरह हो जाता है, जिसे कुरान अर्जलुल उम्र फरमाता है के तौर पे बताता है। देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा पढ़ रही हूँ मैं, तर्जुमे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और देखो अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ न जाने। हक ये है कि अल्लाह ही के इल्म में भी शामिल, इल्म में कामिल है और कुदरत भी है। और देखो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत अता की है, फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई है वो ऐसे नहीं हैं कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हो ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों का इनकार है? अब यहाँ पर मुतवातिर 3 मिसालों से अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा रहे हैं। सूरह नहल चलिए और अल्लाह ताला मुझसे और आपसे मुकालमा कर रहे हैं। क्या मुकालमा कर रहे हैं? कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की रुबूबियत में शिर्क क्यों किया जाता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला की सिफात में क्यों शिर्क किया जाता है, जबकि एक इंसान, तशरीह में इतना प्यारा बयान किया है मौलाना ने कि जब एक इंसान अपने गुलामों या नौकरों को अपने बराबर का दर्जा नहीं दे सकता, हालांकि ये माल खुदा का दिया हुआ है,
تو آخر کس طرح یہ بات صحیح سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک کائنات اور اس کے تمام احسانات ہونے کے باوجود اس کے اختیارات کو تسلیم کر کے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنے لگے. تو آخری میں ایک اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، دیکھیے، تو کیا اب اللہ ہی کا احسان ہے، احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی کہ جب تم اپنا چیزاں اپنا شیئر نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے شرک کرتے ہوئے ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ اور آیت نمبر 17 میں جو ارسل الامور کی بات بتائی گئی ہے، تو یہ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، دیکھیے کہ بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی کے علم میں بھی کامل ہے، اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارذل العلوم کے تعلق سے بتا رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تخلیقات پہ ہم غور کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا کوریلیٹڈ اتفاق سے سورہ نحل وہ صورت ہے جو مجھے اور آپ کو دنیا کی سیر کراتی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل میں ہر چیز کائنات کی تقریباً ہر نیچر کی اور اطراف کی سائنس آف اللہ کا بہت زیادہ ڈسکرپشن ہے سورہ نحل میں. اور سورہ کا نام بھی تو اللہ کے ایک مخلوق کے اوپر، ایک کریشن کے اوپر ہے، سورہ نحل ہے نا، شہد کی مکھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اس کمزور لمحوں کو بتا رہے ہیں کہ جب ہم ایک دم مطلب بڑھاپے کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور ہم سب کچھ جاننے کے بعد میں کچھ بھی نہیں پتا رہتا، ہم ہاتھ سے فیڈ کرنا پڑتا، ہاتھ شیورنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے کھلانا پڑتا. وہ ایک زمانہ رہتا، وہ ایک بہت خویر رہتے ہیں جو ہم کو ٹریننگ کرائے ہوئے رہتے ہیں واش روم یوز کرنے کے، کھانا کھانے کے، چیزوں کے. آج یہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ ہم اپنے دادی اور نانی کو اتنے کمزور پاتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کو اتنے کمزور پاتے ہیں کہ وہ اپنے کام خود نہیں کر پاتے. وہ زمانہ جب لوگ وہ خود جو ہے نا لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کیسا تکلیف ہوتی ہے، کیا چیز ہے. آج وہ خود واش رومس کے لیے ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کئی بار سوچتے ہیں، کئی ڈائلسس پہ لکھ چکے ہیں، کوئی اینیما کے بغیر واش روم نہیں پاس کر سکتے، کئی سپوزیٹریز کی ضرورت ہے، کوئی لیگزیٹیوز کی ضرورت ہے. آج وہ تمام جسم کے جو لیکوڈس رہتے ہیں وہ دھیرے 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 جو نا ڈرائی ہونے لگتے ہیں. جو مینٹل کنڈیشنز ہے وہ بھی جو ہے نا نروس اتنے ایکٹیو نہیں رہتے، میموری لاس ہو جاتی ہے، بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح. جس طریقے سے ایک بچہ کریڈل میں ہر چیز کے لیے محتاج آتا ہے، انسان بھی ویسا محتاج ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں ایسے جو بھی ہمارے بزرگ ہیں ان لوگوں کو دعاؤں کی پوٹلیاں سمجھنا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ اگلے 10 سے 15 سال 20 سال 25 سال کے اندر اگر اللہ ہماری زندگی رکھا تو شاید ہم بھی وہ اسٹیج پہ پہنچنے والے. تو اس سے انسان کو قدر لینا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ چھوٹے بچوں کی پیدائش میں اور بڑے بزرگوں کی ایج ڈھلنے میں بھی خدا کی عظمت نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقتوں کو جذب بھی کرنے والے اور طاقتوں کو دینے والے بھی ہیں. تو ان لوگوں کی خدمت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمارے کو بچپن میں ان لوگوں کو اجر ملتا ہے جب وہ ہماری خیر کرتے ہیں. ہر لقمے پر ان کو اجر رکھا گیا، ہر ماں کو پریگننسی اٹھانے میں ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر رکھا. لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مولاد کو موقع دیتا ہے کہ وہ اجر کمائے. جب وہ اپنی ڈیوٹیز کو نبھاتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے بیڈ کچا ہوتا تو کچے حصے پہ اپنس ہو جاتے ہیں، ڈرائی حصے پہ بچے کو رکھتے ہیں. رات کے اندھیرے میں اس ٹائم پہ پیمپرز بھی نہیں رہتے، اس وقت میں ان لوگوں نے، ہمارے شوہر کی مائیں ہو یا ہماری مائیں ہو، دونوں بھی ہمارے لیے اتنے ہی زیادہ معتبر ہیں، کیونکہ دونوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارذل العمر ورڈ استعمال کیا. دونوں کا بھی ہم خیال کرنا کہ سبحان اللہ، ایک شخص کو پیدا کر کے بڑا کر کے وہ مائیں ہمارے حوالے کر دیتی ہیں تو وہ ماؤں کی عظمت، چاہے وہ اسٹیج کی وجہ سے یا کوئی بھی معاشی یا خوف کی وجہ سے اگر ان کا رویہ سخت ہو جاتا ہے تو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر ان رویوں کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ وہ ماں عظیم مائیں ہوتی ہیں، عظیم جو ہے نا شخصیات ہوتی ہیں جن کی قربانیوں سے ہمارے شوہر جو ہے نا پروان چڑھتے ہیں. اگر ماؤں کے، اگر آپ تخلیق انسانی دیکھ لیجئے کہ وہ اتنا نازک شے ہے کہ اگر اس کو ایک آپ بھی تھی فیڈ بیکس میں تھا کہ وہ ماں جو ہے نا نہیں اگر پوچھتی ہے بچوں کو تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں. استان ایک ہی ایسی شے ہے جس کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی وارم کرنے کی، ان کو سپورٹ کرنے، ان کو گلے لگانے کی، ان کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہر پیٹ میں بھی جو ہے نا ماں کے ذریعے سے 2 سال تک جو ہے نا بچہ نشو نما پاتا ہے. اتنی عظیم شخصیات ہوتی ہیں یہ وہ مائیں، جسے مجھے اور آپ کو اتنی عزت اور اکرام کا پھر اجر بھی ہے
ایک شخص جہاد جانا چاہ رہا تھا، مشہور واقعہ حدیث سے جو ملتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس بوڑھے ماں باپ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس کو جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں دیتے، جاؤ تم جا کر ان بوڑھے ماں باپ کی جو ہے نا تم خدمت کرو. سبحان اللہ، یہ وہ اسلام ہے جو بیوٹیفائی کرتا ہے. جیسے سورہ پارے کے انیشل میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن لوگ رش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. آج وہ معاشرہ ہم پیش کریں گے کہ ہماری مائیں، ہمارے والدین ہمارے گھروں کی رونق بنے، ایسی عزت ایسا اکرام پیش کریں. یہ بیوٹیفائی کرتا ہے اسلام سوسائٹی کو. اور یہ جو اولڈ ایج ہاؤسز ہے وہ تمام چیزیں کلوز ہو جائیں گی. اور اسلامی معاشرہ صرف ہمارے ایک اخلاق پورے کرنے کی وجہ سے کیونکہ وہ ابھی جو ہے نا ہم ایسا سمجھتے ہیں بینیفیشل جو ہے نا آپ کو کوئی پلٹا کے کوئی چیز دنیاوی شاید نہیں دے سکے، لیکن جو ان کی دعائیں ملتی ہیں پھر وہ تقدیریں بدلتی ہیں اور آخرت میں کامیابی کی ذریعہ بتاتے ہیں. ایک شخص کا جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا، حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں جو واقعات ملتے ہیں اس کا بھی مفہوم ہے. ایک شخص کا جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ تمام چیزیں، وہ اچھا شخص تھا، پھر پتہ چلا کہ کیوں نہیں اٹھ رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو پھر ماں کو بلایا جاتا ہے تو پتہ چلا کہ ماں ناراض تھی اس شخص. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان ہستی کو اللہ تعالی ہم قدر کرنے کی توفیق دے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. اور یہ بھی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ان عمروں کو پہنچنے کے بعد. ان کی جھلیاں پڑی ہوئی سکینوں کو دیکھ کر، ان کے سفید ہوئے ہوئے بالوں کو، ان کے کمزور دھڑتے ہوئے دانتوں کو، ان کے کمزور حلیے کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک اسٹیج ہماری بھی زندگی میں لانا ہے. آج جو رویہ ہم ان کے ساتھ کریں گے، خاموش تعلیم آپ کے بچے اور میرے بچے حاصل کریں، وہی رویہ لوٹ کر میرے ساتھ کیا جائے گا. جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے رویہ کریں، آج وہ رویہ آپ کو اپنے والدین اور اپنے ساس سسر کے ساتھ پیش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ بات موضوع آ چکا ہے تو یہ بات ہم کرنا ضروری تھا. آگے بڑھتے ہیں. وہ ایک نشانی ڈسکس ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سیکنڈ نشانی بتاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے ہم جنس بیویاں بنائی ہیں اور اس نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. اسلام کیسا کور کرتا دیکھیے ہر ورڈ جو اب بولنے کے لیے. بیٹوں کا بھی ڈسکشن آیا، پر مطلب ہماری نیکسٹ جنریشن کا بھی سبحان اللہ ڈسکرپشن آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تمام چیزیں، بیویاں ہو گئے، بیٹے ہو گئے، پوتے ہو گئے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ورزقکم من الطیبات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کھانے کو بھی دیا، بیویاں بھی دیے، بچے بھی دیے، بچوں کے بچے بھی عطا کر دیے، بوڑھے ماں باپ بھی موجود ہیں. یہ تمام چیزیں کس چیز کی طرف نشاندہی کرے؟ میرے رب العالمین کی طرف نشاندہی گئی. کوئی چھوٹا پیدا ہونے والا معصوم بچہ ہے، کوئی اولڈ ایج میں آ کر کوئی کمزور ہے، کوئی جوانی کی شدت میں قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. میں نے اپنے لیے ایک نقطہ لکھا ہے، کیا اللہ رزقکم من الطیبات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا رزق عطا فرمایا ہے اپنے اطراف میں نوٹس کرتے جائیے. تمام چیزوں سے بھرپور ہے. ایک ریسنٹلی کاؤنسلنگ کا کیس آیا تھا، اس میں کیسا تھا معلوم ہے، مطلب کہ ایک شوہر ہے یا آدمی ہے جو اچھی نوکری پہ رہنے کے باوجود بھی بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہی از گوئنگ تھرو کرائسس کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کی سٹیج میں پہنچ چکا ہے اور جو ہے نا دوسرے ذرائع سے اپنے آپ کو جو ہے نا تسکین پہنچانے، چاہے نشہ ہو جائے یا کوئی بھی ایڈکشنز وغیرہ کر کے. تو اس شخص کے غور کرنے کے بعد میں مجھے اپنے لیے لیسن ملا ہے کہ انسان اگر شکر گزار نہیں بنتا، اگر ظاہری طور پہ دیکھے تو بیوی ہے، بچے ہے، گھر ہے، سیکیور جاب ہے، ورلڈ کی شاید ون آف دا بیسٹ جاب ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے، اسی لیے بار بار شکر گزاری کا شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے فرمائے کہ انسان اپنی نعمتوں کو نہیں شمار کرتا، دوسروں کی کمپیریزن میں جاتا ہے، تو پھر انسان ڈپریشن کے سٹیج پر. میں ایک کونسلر سے بات کر رہی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بولا کہ بندے کو کمی کچھ بھی نہیں، بندے کو صرف مینٹل سیٹ اپ کی ضرورت ہے، کیونکہ تمام چیزیں اس کے پاس میسر ہیں، اور شیطان جو ہے نا بے نمازی ہونے کی وجہ سے قابو پا کر انسان کو نا امیدی دلاتا ہے اور اسے کفر کی طرف سے لے جاتا ہے اور جو ہے نا سوسائٹل ٹینڈنسی کی طرف. دیٹس وائی مجھے اور آپ کو اپنی نعمتیں گننے کی ضرورت ہے تاکہ شیطان اس ذریعے سے ہماری زندگی میں داخل نہ.
शुक्र गुजारी, हाँ हम तो करते हैं, नो, लिटरली पॉन्डर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि नाशुक्री की तरफ ले जाता है, फिर धीरे धीरे वो कुफ्र की तरफ और कुफरानी नेमत की तरफ ले जाता है, इंसान को जिंदगी से मायूस कर देता है। उसके बाद जो है ना डिप्रेशन की वो स्टेज हमारे पास आती है। हो सकता है कि इंसान जो है ना नाउमीदी से जो है ना जिंदगी और रिश्तों से ही अपने आप को मायूस करे। दैट्स वाई अल्लाह ताला मुझे और आपको देखिए निशानियां बताते जा रहे हैं, शुक्र गुजारी करते हैं, पॉन्डर करें, अपने आप को देखें, मैं सुन सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, एक एक नेमत का हम शुक्र अदा करते जाएं। अगर इस दौरे कुरान से हम कुछ उठाना चाहते हैं तो एक पैगाम शुक्र गुजारी का जरूर अपने लिए। कहाँ से शुरू करें? मुसलमान घरानों में से पैदा होने से लेकर कहाँ तक हम अल्लाह की नाशुक्री करें? अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते हैं और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से इन्हें कुछ भी रिस्क देना है, न जमीन से, और ना ये काम वो कर ही सकते हैं, बस अल्लाह के लिए ना मिसालें जोड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक तो ये गुलाम जो दूसरों का ममलूक हो और खुद कोई इख्तियार नहीं रखता हो, दूसरा ऐसा शख्स है जिसे हमने अपनी तरफ से रिस्क अता फरमाया है और वो इसमें से खुले छुपे खूब खर्च करता है, बताओ क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर अल्लाह सुब्हाना ताला एक दो गुलामों का कंपैरिजन कर रहा है। बेशक हम अल्लाह सुब्हाना ताला के बंदे हैं, गुलाम हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला एक गुलामों की तरह अल्लाह ताला एग्जांपल्स पेश कर रहे हैं कि एक अमीर गुलाम है, यानी एक अच्छा अक्लमंद गुलाम है जो तमाम चीजों को जानते बूझते अल्लाह सुब्हाना ताला की राह में खर्च करता है, और दूसरा जो है ना बखीली करने वाला है, तो दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। जैसे अंधा और बीना की हम मिसालें पढ़ चुके हैं, आंखों वाले और बे आंखों वालों की अकल पढ़ चुके हैं, तो अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वालों को मिसाल देने के बाद आज मुशरिक और तौहीद को उस गुलाम के हिसाब से अल्लाह ताला कंपेयर करके समझा रहे हैं। जवाब अपना अपन लिखते जाना है कि मैं कौन से लेवल का गुलाम है। मैं वो हूँ जो अल्लाह की किबरिया के गुलाम बनकर जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला की राह में खुले और छुपे खर्च करने वाले हो, या फिर मैं जो है ना लोगों को दिखाने के लिए, जो है ना लोगों को राजी करने के लिए लग जाती हूँ। ऐसा हमारा नौकर है जो हम सो गए भी रहे तो पूरी सफाई, पक्की सफाई, उठ को देखे तो दिल खुश हो जाना, मैडम ये सब कर दिए, बोल को निकल जाते हैं। तो थोड़े गुलाम, थोड़े लोग क्या करते हैं, मतलब सामने सामने से झाड़ू मारते रहते हैं, सामने उनको देखते रहना पड़ता है, सुकून चैन गारत करके अपना काम छोड़कर उनकी तरफ लगते हुए रहना पड़ता है। आप कौन से टाइप ऑफ गुलाम को पसंद करते हैं? वो सिंसियर जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके साथ सही रवैया रखे, या वो गुलाम जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे और खुशनुमाई, कौन तो भी मेहमान है तो सामने चढ़ चढ़ को क्या अच्छी मेड है, क्या अच्छी काम वाली है, ये तरह का रवैया रखना चाहते हैं, या फिर उस तरीके का रवैया कि अल्लाह किसको पसंद करता होगा, अल्लाह की नजर से अपने आप को उस गुलाम में कंपेयर करके हम देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग इस सीधी बात को नहीं जानते। अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी है, एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता, अपने आंखों पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो इसे भेजता है कोई भला काम उससे बनकर नहीं आता। दूसरा वो शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है, खुद राह रास्त पर कायम है, बताओ ये दोनों एक सा हो सकते हैं? तीन मुतवातिर जो है ना अल्लाह ताला मिसालें दे रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी फहम अता फरमाए कि मैं और आप उस गूंगे, अंधे, बहरे गुलाम को कौन तो हायर करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ, कैसे अल्लाह ताला मुसलमान को कंपेयर कर रहे हैं कि मुसलमान ना गूंगा रहता, मुसलमान ना अंधा रहता, बल्कि मुसलमान जो है ना अपने आका का हुक्म बजाने वाला रहता। वो एक काम बोल रहे हैं, उसको बेचारे को क्या तो भी काम बोल रहे हैं, ये सफाई करो बोले तो उल्टा सीधा कर दे रही, कच्चा मौपला को ये कर दे रही, सब्जी तोड़ो बोले तो पूरा कचरा कीड़े वैसी से। ऐसे बेअकल गुलाम को कोई रखना पसंद करते हैं, उन आधे पैसे लिए तो भी नहीं भाई, हम अच्छा अकलमंद इंसान को जो समझदारी वाला हो, वफादार वाला हो, जो हमारे गैर हाजिरी में भी अच्छा काम करे, हम बोले उल्टा ऐसा काम करो बोले तो नहीं मैडम ऐसा नहीं, ये करे तो अच्छा होता। हम तमाम चीजें हिकमत वाले इंसान को पसंद करते हैं। तो द सेम वे अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे और आपको सवाल करे, इसमें जरूर जवाब लिखिए और जरूर अपने लिए पसंद करिए कि मैं अल्लाह के अहकाम मानने में उस बद्दू बेअकल गुलाम की तरह हूँ, या मैं अक्लमंदी के साथ, होशमंदी के साथ तमाम चीजों को डाल के अल्लाह के साथ वफादारी वाला हूँ। शिर्क के साथ जो है ना अल्लाह ताला मुझे रोक रहे हैं और तौहीद की दावत दे रहे हैं। सही और वफादारी वाला गुलाम मुझे और आपको
بننا ہے، اور زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا مگر بس اپنی جسم انسان کو پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے پلکوں کو جھپکتے ہوئے کے اوپر نوٹس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ، آپ تمام بلنک کریے، ایسا آنکھیں بند کر کو کھولے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے میرے لیے اتنی ہی دیر ہے کہ کتنے بھی میجر ایکسیڈنٹس ہوتے دیکھیں، ایسا پلک جھپکے تک کیا کچھ ہو گیا، پلک جھپکنے تک بچے ایسا چلتے چلتے گر جاتے ہیں، پلک جھپکنے تک ہی واقعات پیش رہنما ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پلک جھپکنے کی دیر ہے قیامت برپا لانا اللہ کے حکم میں، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام سور پکڑ کر جو ہے نا اپنے منہ پر پکڑ کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہے اور کب، اور وہ بڑی قیامت سے چھوٹی قیامت ہماری موت تو ہمارے تلوے کے نیچے ہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس لمحے اگلا لمحہ پلک جھپکنے کے لیے ہم زندہ بھی رہیں یا نہیں رہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کے مالک ہے۔ پھر مجھے اور آپ کو یہ آیتیں اللہ کے سامنے جھکنا نصیب کرنا سکھا دے۔ اللہ نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس حالت میں تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، بڑھاپا ہو گیا، ابھی آ جائیے اپنے پیدائش کے، تمام لوگ اپنی ریل کو، اپنے دماغ کے رول کو پیدائش کے طور پہ امیجن کریے، ہم پیدا ہو رہے ہیں، سب لوگ خوشی منا رہے ہیں، سب لوگ ماؤں کو مبارکباد دے رہے ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو ایک دوسرے کو فون کریں، ایک معصوم بچے کی طرح ہم تمام دنیا میں آئے نا، کوئی کپٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ایک دم سے کلین ہارٹڈ جو ہے نا انسان دنیا میں آتا۔ اللہ نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس حالت میں تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، کون ماں کون باپ، کیا اچھا کیا برا، رونا معلوم تھا، دودھ پینا معلوم تھا، اس نے تمہیں کان دیے، فزیکل کان تھے، سننا نصیب فرمایا، آنکھیں دی جس کی وجہ سے تم دیکھ سکتے ہو، سوچنے والے دل دیے کہ اس لیے کہ تم شکر گزار، یہ پورے باڈی پارٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کر کیا مطلوب کر رہے ہیں، شکر گزاری کا۔ میں نے گریٹیٹیوڈ میں وہاں پر پوائنٹ لکھا تھے، بہت سارے پوائنٹس ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں یاد رکھ لیجئے اگر آپ شکر گزاری نہیں بنو گے، شکر گزاری نہیں کرو گے، گریٹفل نہیں رہو گے، تو میجر چانسز ہے کہ آپ اینگزائٹی میں چلے جائیں اور ڈپریشن، ون آف دا کیا بولیں گے اس کی لعنت ہے ناشکری کے، کہ انسان خود بخود اپنے آپ کو گڈھے میں ڈھکل رہا ہے، اسمائل ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ مایوسی میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ سوچ میں رہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا ہے، اور وہ ہمیشہ کمپیریزن ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے یہ جو تمہارے جسم کے اعضاء دیے ہوئے ہیں، اپنے ماؤں سے پیٹ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیڑا بنا سکتا تھا، مکوڑا بنا سکتا تھا، تمہیں جھاڑ بنا سکتا تھا، تمہیں چپل بنا سکتا تھا، تمہیں جوتا بنا سکتا تھا، تمہیں دروازہ بنا سکتا تھا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنانا پسند کرنا۔ کیا یہ شکر گزاری کم ہے؟ میں نے اپنے لیے محاسبے کے لیے لکھا ہے، کیا میں اپنے کانوں کا صحیح، شکر گزاری کیا ہے، چیزوں کا صحیح استعمال کرنا، لکھ لیجئے آپ اگر لکھنا چاہ رہے ہیں، کیا میں اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتی ہوں، کیا میں اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال کرتی ہوں، کیا میں اپنے دل کو صحیح طریقے سے اسے سوچ کر شکر گزاری کی طرف لپیٹ کر لاتی ہوں، کھینچ کر شکر اللہ کی نعمتوں کو گننا ہے اور اس کی طرف جھکنا ہے، سجدہ شکر کرنے کی عادت ڈالنا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ابھی بات جو ہو چکی ہے، سبحان اللہ، کیا تم نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمان میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہم ایمان لاتے ہیں۔ شاید اگر یہ پی پی ٹی ہم نہیں دیکھتے کچھ منٹ پہلے تو ہم یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، یہ بات کو شاید دیکھتی سے کیسا اللہ تعالیٰ ان کے اندر جی پی ایس ڈال کو، کیسا ہوا میں ایک بال اچھالو ہوا میں نیچے آتا تھا، ایک پین ڈالو ہوا میں اچھل جاتا، ڈھکن ڈالیں گے پہن کر جو ڈھکن کیپ رہتا وہ اچھالے وہ بھی ہوا سے نکل پا رہا، لیکن ایک اتنا بڑا پرندہ رہتا وہ ہوا میں اڑا، اتنا بڑا جو ہے نا ہوائی جہاز ہے وہ ہوا میں اڑا، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہولڈ ہے، جو نظر نہیں آتا، جو آسمانوں کو تھامے ہوا ہے وہی ان پرندوں کو تھامے، یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جسے چاہے اڑاتا ہے، اللہ جسے چاہے گراتا ہے۔ ایک چلنے والا پرندہ جتنا بھی ہلکا ہو، اڑنا چاہے تو مچھلی کتنی رہتی، تیز رہتی، اڑنے کتنی دیر لگتی اس کو، اڑنا چاہے نہیں اڑتی، ایتی 2 گرام کی 3 گرام کی باریک جو ٹیٹ پرٹس بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رہتے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں جائز سکون بنایا ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ شان واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو قرآن شریف میں سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث راحت بنائیں۔
ٹھیک. اس کے بعد میں ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے سورہ نام میں, کہ تمہارے لیے جوڑے بنائے جو تمہارے لیے سکون کا باعث ہے, تمہاری بیویاں تمہارے زوج بنائے جو تمہارے لیے سکون کا باعث ہے. اب یہ تھرڈ مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. اب ہم رب البیت کہلاتے ہیں. تھوڑا سا پونڈر کریں گے انشاءاللہ, آگے آتے ہیں ہم تیزی سے چلتے ہیں. یہ بات پر میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم تمام گھر کی ذمہ داران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو گھر کی چابیاں ہولڈ کرائی ہیں, ہم گھر کی ہولڈرز رکھتے ہیں. ہمارے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا شوہر کے مال کو, شوہر کی چیزوں کو اور ان کے بچوں کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے, اور خود ہماری عزت اور ہماری نفس جو ہے نا ان کے لیے امانت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو کرنا کیا ہے, اس گھر کو سکون کا باعث بنانا ہے. جب تک گھروں میں سکون قائم تھا, بہت زیادہ یہ دولت کی ریل پہ ضرورت نہیں ہے, ترقی کے لیے کیا ضرورت ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ ہو گیا, فلاں چیز آ گئی تو ہم سکون سے رہیں گے, فلاں چیز ہمارے پاس میسر, یہ کچھ بھی ضرورت نہیں. سکون کے لیے جو ہے نا کیا ضروری ہے, آج کی پوائنٹس لکھ لیجئے. جب تک گھروں میں سکون تھا نسلیں خوبصورت تھی, جب گھر میں بے سکونی ہوئی نسلیں برباد ہونا شروع ہوئی. یاد رکھیے, یہ جو ویسٹ کی تو ہم فالو کرنے جاتے ہیں, عورت بھی جانا, عورت بھی نکلنا, ہاں ٹھیک ہے آپ کسی کام کے لیے مؤثر انداز میں اگر مینٹین کر پا رہے ہیں, لیکن 100% جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلوب مجھ سے اور آپ کی ذات سے ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں اور آپ گھروں کو بنانے والی بننا, گھروں کو جوڑنے والی بننا ہے. ویسٹ کا جو پرابلم ہے, اٹھے کہ نکل کو جاتے ہیں, ہاں کیا اچھا ہوتا ہے, کیا بھی ذمہ داری نکل کو جاتے ہیں. یاد رکھیے ان کے بچے زیادہ تر جو ہے نا یہ جو غلیظ چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں, ڈرگ ایڈکشن ہو چکا ہے, اور بچپن سے ان لوگ زنا کے چیزوں میں پروسیس میں انوالو ہو جاتے ہیں. کئی گرل فرینڈس, لڑکے ہیں تو گرل فرینڈس, لڑکیاں ہیں تو بوائے فرینڈس کے ایڈکشن, کئی کچھ ضرورت پڑی. اتنے معصوم جانا 15-20 سال کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے, ہمارے بچوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی. وہ لوگ کیا مسئلہ ہے آپ سمجھ لیجئے کہ جب مائیں گھریں چھوڑ کر نکلنے لگتی ہیں تو بچے جو ہے نا بے گھر ہو جاتے ہیں, اور وہ ماں کی گود کی جو محبت اور تسکین اور سکون کی تلاش میں بچوں کو جب صحیح رہنمائی نہیں ملتی ہے, obviously جو کیئر ٹیکرز رہتے ہیں انہوں جسٹ جو ہے نا ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور جو ہے نا کچھ چیزیں جو رٹا سکتے ہیں, لیکن جو ماں کی جو تربیت رہتی ہے وہ چھن جانے کی وجہ سے بچے زنا کے ایڈکشن ہو جاتے ہیں, بچے ڈرگ ایڈکشن ہو جاتے ہیں, اور بچے گرل فرینڈس اور بوائے فرینڈس کے چکر میں آ کر کئی جو ہے نا حاملہ ہو جاتے ہیں, اور کئی جو ہے نا اپنی زندگیوں کو برباد کر لیتے ہیں. تو یہ چیزوں کو ہم فالو کر ہم انسپائر جو ہوتے ہیں, اس کی جو کالی حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے آ جانی چاہیے, کیونکہ وہ لوگ گھروں کو اگنور کرتے ہیں. گھروں میں عورت جو ہے نا, عورت سکون میسر کا, اس چیز کو لکھ دیجیے. اللہ تعالیٰ کیا بولا, گھر بھی سکون کی جگہ ہے, عورت بھی سکون کی جگہ ہے, اور رات بھی سکون کی جگہ ہے, کیونکہ رات میں جو ہماری انرجی ریچارج ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی میں, تو اسپیشلی یہ بھی ہماری بیماریوں کا بہت بڑا ریزن. ان تینوں چیزوں کو لاک کر کے سوچئے گا کبھی وقت نکال کر, کیونکہ جو ہمارے مائیں جو مطلب ایک دم ٹوڈلرس رہتے ہیں, 6 مہینے کے بچے ہو گئے, کبھی کئی تو دنوں کے بچوں کو بھی جو ہے نا, بچوں کو اگر بیبی سیٹرز کے حوالے کر کے مائیں جب نکل جاتی ہیں تو بچے اس طریقے کے راستے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کرنا کیا ہے مجھے اور آپ کو, ہم تمام کتنی ہے یہاں پر تعداد دیکھ لیجئے, 116 گھروں کی تعمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پھر سے نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں, کہ میں اور آپ اپنے گھر کے سیٹ اپ کو دیکھیں. کیا یہ سکون کا گھر آنا ہے, سکون میں اثر آئے ہماری زبان سے, ہماری شخصیت سے. گھر ہونا ہے چاہیے, بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے, اتنا بڑا کہ انسان جو ہے نا صاف کرتے کرتے پورے نمازاں جائے ہو جا رہے ہیں, یا اس طریقے سے نہیں. گھر چھوٹا ہو لیکن گھر صاف ستھرا ہو, ہلکا پھلکا اس میں سامان ہو, اگر آپ جو ہے نا اس میں عبادتیں ہوں, اللہ کا کلام ہو, ہمارا ایک گھر کا ہوم رول بنایا جائے, جب جس میں سب کو عزت دی جائے, سب کے رولز بنائے جائیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل ہے میرے پاس, میں انشاءاللہ پوسٹ کرواتی ہوں. ہوم رولز جو ہے نا ہم ایک چارٹ پہ بنا کر اپنے گھر میں لائیں, کوئی کسی کو مارے گا نہیں, ایک ساتھ فن والا ماحول رہے گا, جوائے رہے گا, ریسپیکٹ رہیں گی ہمارے گھروں میں, اور ہمارے گھر میں ڈسپلین رکھا جائے گا. اس طریقے سے ہم اگر گھروں میں ایک رولز بنا جائے, ہماری ایک ڈیوٹیز کی لسٹ بنائی جائے. یہ میں دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں آپ بھی جاتے ہوں گے, آج ان کا کلیننگ روٹین, آج یہ بچہ یہ صفائی کرے گا, آج یہ بچے کو قرات پڑھنے کا روٹین ہے, آج یہ بچہ سب کے ساتھ ایک حدیث ایک اچھی بات پیش کرے گا, آج یہ ہمارے گھر کا چائلڈ آف دا بیسٹ چائلڈ آف دا ڈے بن رہا. اس طریقے کے اگر
ہم ایک ماحول بنتے ہیں تو بچے خود بخود انسپائر ہوتے ہیں. ہم ان کمپنیوں سے اور ان ویل آرگنائزڈ اداروں سے ہم اپنے گھر چلانا سکتے ہیں, کیونکہ ویل مینیجر, سکسیسفل مینیجر وہ ہے جس کی ٹیم آرگنائزڈ رہتی, جس کی ٹیم میں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کی جاتی. تو ہمارے گھر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسی برکت نازل فرمائے کہ ہمارے گھروں بھی سکون کا گہرا ہمارا بنے, کیونکہ یہ گھر جو ہے نا بیسک یونٹ آف دی سوسائٹی ہوتے ہیں, جس میں سے جو پروڈکشن رہتا ہے وہ بہت قیمتی پروڈکشن ہے, انسانوں کا پروڈکشن ہوتا ہے. اور ہم ایسا ویسا کام نہیں کر رہے, ہم انسانوں کی پروڈکشن کمپنی کے مینیجرز ہیں. اللہ ہمارے سے پوچھنے والے ہیں کس رعایا جو ہمارے انڈر میں کنٹرول میں اللہ تعالیٰ دیے ہیں اس کا جواب دہ ہی ہونے والی ہے. کیوں ہم لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر, کیوں ہم لوگوں کے متاثر ہو کر اپنے گھروں کا سکون برباد کرنے والے بنے. کمپیریزن نہیں کرنا ہے. پیرنٹنگ کے پر بھی انشاءاللہ پریزنٹیشن ہے, کیسا بچوں کو پروان چڑھانا ہے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے, اور اپنے گھروں کو سکون کا باعث. اور نو کرنا کیا ہے بولے تو مجھے اور آپ کو اینڈ پوائنٹ کیا ہے, کیا میرا گھر سکون کا باعث, واٹ آر دا فیکٹرز اس میں ڈسٹریکٹ. آپ دیکھیں گے ہمارا اوور ٹاکیٹو ہو جانا, ہمارا اوور سوشلائزیشن ہو جانا, ہمارا اوور کھانے کی طرف دھیان دینا, کھانا کا بھی پلاننگ اتنی اچھی رہنا کہ ہر نیوٹریشن ڈیزائن رہنا ہمارا. ایسا لگ رہا ہر موضوع پہ ایک بات ہونی چاہیے کہ نیوٹریشن پلان ہمارا ریڈی ہو کے بچوں کو پروٹین بھی مل رہا ہے, بچوں کو ایوریج باہر کے جنک فوڈ کم سے کم ویکلی بیسس پہ لائے جائے, منتھلی بیسس پہ لائے جائے, 15 ڈیز میں لائے جائے اگر ان کو ریئلی اس چیز کا ٹیمپٹیشن ہے تو. اس طریقے سے پروٹین ڈائٹ ہمارے پاس اویلیبل ہو, ضروری نہیں کہ ہم گوشت کا سورس ہی اویل کرنے جائیں, دالوں کے ساتھ میں ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں کہ چنے ہو گئے ابال کے کھلا دیے, دالیں ہو گئے, مختلف طریقے سے اسپراؤٹنگ ہو گئی, تو ہم ایک بہترین ذمہ دار مائیں بنیں گے. کیونکہ جب ہم جنک فوڈ دیتے ہیں تو بچے اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ہائپر ایکٹیو ہو کر پھر وہ جو ہے نا اس طریقے سے ہمارے قابو میں آنے نہیں سکتے, کیونکہ obviously پھر بہت سارے اسکار ہیں. یہ ساری چیزیں بہت ساری ٹپس ہیں جو انشاءاللہ ہم شیئر کر لیں گے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بنا کے پوسٹ کروں تاکہ ہم گھر کے رولز بنا سکیں. اس رمضان میں آفٹر رمضان تک ہمارے گھروں کا ماحول کچھ نہ کچھ سورہ نحل سے میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں کہ گھر ہمارے سکون کے باعث. میں نے یہ سیکھا ہے کہ مجھے گھر میں سکون لانے کی کوشش کرنا. کوئی شک نہیں, کوئی گمان نہیں, کوئی اوور ایکٹیو نہیں, میاں بیوی کا ڈسکشن ہو رہا, اکیلے میں ڈسکشن کریں گے, کوئی بھی جھگڑے, کوئی بھی خاندان کی برائیاں بچوں کے سامنے نہیں کریں گے. یہ چیزیں کچھ کی پوائنٹس لکھ لیجئے, انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. آگے چلتے ہیں. اس نے جانوروں کو کھالوں سے تمہارے لیے ایسا مکان پیدا کیے ہیں جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اللہ تعالیٰ تو ایکسپیکٹ کرے کہ ہلکا پھلکا رکھو, ہلکا پھلکا. ہمارے گھروں کو شفٹنگ کے واسطے کتنے سامان لگتے ہیں, سامان پیک کرنے 8-10 دن, سامان کو شفٹ کرنے 8-10 دن, مہینہ لگتا پھر ریسیٹل ہونے کے واسطے. کیا یہ کم سامان ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہلکا پھلکا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. تو زندگیوں کو ہلکا پھلکا رکھنے, کیری کرنے کے واسطے ویسا رکھنا چاہیے. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اور اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی, اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ دوسرے پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہارے لیے حفاظت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ گن کو ہماری زندگی کی پوری ضرورت کو اللہ تعالیٰ ہمارے کو سامنے لگ رہا. تو اگر سردی کے دنوں میں اگر شال میں اثر نہ آئے, ہیٹر میں اثر نہ آئے تو ہمارا کیا ہوتا؟ کئی لوگ سردی سے مر جاتے. اور گرمی کے دنوں میں آباری گرمی, کاٹن, نیلون, یہ چیزاں ریڈی کرنا شروع, کھادی کے کپڑے ریڈی کرنا شروع, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یہ پہننے کے ٹائم پہ کاٹن کھول کر نکال کر استری کرنے کے ٹائم پہ بھی یاد کریے گا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر یہ نہیں ایجاد ہوتے تو ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے کہ شاید کہ تم کیوں دے رہا ہے, شکر گزار بنو. اور نیکسٹ واٹ ہی وانٹس میں لعلکم تسلمون, تم تسلیم کرو, تم اللہ کے سامنے فرمانبردار بنو. اب یہ کپڑے پہن کو, یہ کپڑے کھا کو, اتنے اچھے عالیشان میں رہو گا, اللہ کی نافرمانی والے, اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہوگا. بچے کو کھلا پلا کو تیار کرے, جا کو مٹی میں بیٹھے, ختم. ہم بلا کو پٹک کو سدھارنے کی کوشش کرتے, اللہ کتنا ہم سے غضبناک ہوتا ہوگا, کبھی سوچئے گا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں رکھتے. یہ اللہ کا احسان کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں
بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کی نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ توبہ استغفار ہی مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کے بعد نہ عذاب میں سے کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی. اب جب وہ لوگ جنہیں دنیا میں شرک کیا جاتا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پروازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، اس عذاب کے بدلے جو دنیا میں وہ برپا کرتے رہے تھے. بہت ساری پہلو یہاں پر نکل رہے ہیں. اپنے چیز کو لکھ لینا ہے. کرنا کیا ہے؟ توحید کے بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے شرک نہیں کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، تمام چیزوں کو جو پچھلی زندگی میں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے گھروں کو جو گھروں میں ہم بے سکونی پیدا کر چکے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے ہیں، اس کے مڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آنا ہے. اور جو پچھلے ہو گیا، دیکھیے شیطان یہاں بھی بے قابو کرنے نہیں دینا. ارے اب کیسا کرنا، میں بہت انآرگنائزڈ ہوں، میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہا ہوں. شیطان کو اس موقع پر بھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی جو ہے نا، یہ سننے کے بعد کئی مجھے ایسے ریپلائز ملتے دیدی ہم انآرگنائزڈ ہیں، ہم تربیت نہیں کر پا رہے. یہ ناامیدی دلانا شیطان کا کام. آپ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا بول کر. ایک لاسٹ ٹائم ہم موٹیویشنل اسپیکر میں جو ہے نا انلیس یور پوٹینشیل میں وہ ایگزامپل میں دی تھی، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ جو لیڈی تھی جس کے پیر کٹ گئے تھے ڈاکو جو ہے نا چوری کرنے کی وجہ سے، ٹرین سے اس کو نکال کر پھینک دیتے، انہوں پھر آگے جا کر جو ہے نا کلائم کرے انہوں ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر. آپ دیکھ لیجئے، یہ اس میں نام یاد نہیں رہا. تو مطلب ایک پیر کٹی ہوئی عورت ماؤنٹین کلائم کرنا کر سکتی ہے، تو میں اور آپ کسی بھی مومنٹ میں the will power should be strong. Only thing required is will power. توکل جسے ہم بولتے ہیں، ول پاور کو اگر میں اردو اپنے عربی انگلش اپنی اسلامک ٹرمینالوجی میں دیٹ از توکل، جس کا اسٹرانگ ہوگا. میں کر سکتا ہوں، میرا اللہ یہ کرائے گا. دا مومنٹ یو ول اسٹارٹ چینج. اور ایک دم ڈراسٹک چینج، جیسے ایک دم سے گھر پورا آرگنائز ہونے والا بھی نہیں ہے، ایک دم سے بچوں کے اوپر پکار کو ایک دم سے بچے ڈسپلین ہونے والے. اٹ ول بی اے گریجوئل پروسیس. اسپوائل بھی گریجوئل ہوا سا ہے. پہلے صاف ستھرے فلور پہ کوسا تو ایک پیپر آپ کو گرتا، اس کے سبزی کاٹے سو ریمنٹس اس کے اوپر بچ جاتے ہیں، اس کے بعد میں کوئی بھی بچہ کو ریپرز ڈال دیتے ہیں. اس طریقے سے ہوتے ہوتے دھول آتی، کچرا تھا، آہستہ جمع ہوا نہیں جنگ، تو آہستہ آہستہ نکلے گا، آہستہ آہستہ صفائی ہوگی. تو زیادہ ہم کو ہائپر بھی نہیں ہو جانا ہے، ایگزیجریٹ، ایک دم معتدل ایکویبلیریم کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو مینٹین کرنے کی، تحمل کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اور نا امید بھی نہ. آئی تھنک بیلنس مینٹین کرنا میں نے بتا دیا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ تمام شرکوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ڈسکرائب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے خبردار کر دو کہ جب ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. اچھا یہی ہے آیت نمبر 89 میں پڑھی ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دیا اور جو ہر چیز کے صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے. یہ آیت کو لاک کر لیجئے. آیت نمبر 89 سورہ نحل کی قیامت کا ڈسکرپشن انشاءاللہ within 2 weeks میں کرنے والی ہوں کہ امت وسط کیسا دوسرے امتوں کے اوپر، جن لوگوں کو بہنوں کو پتا ہے وہ لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے، امت وسط کو دوسری امتوں کے لیے شہادت کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا. یہ آیت سورہ نحل آیت نمبر 89 کو میں وہاں پر سمجھاؤں گی، لیکن فی الوقت یاد رکھیے امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگ ہوں گے جو دوسری قوموں پر شہادت دینے والے بنیں.
ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے کہاں سے پتہ چلے گا؟ لوگ پوچھیں گے تمہارے کو کیسا پتہ چلا؟ تو ہم اس کا جواب اس آیت میں ہی ہے. کیا تم پر کتاب نازل کی گئی تھی جو ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی؟ قرآن کیا ہے؟ وضاحت کرنے والی، کھول کر بیان کرنے والی ہے. وضاحت کرنے والی مطلب کھول کر بیان کرنے، ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے. ہدایت بھی ہے یعنی گائیڈنس ہے، جو چلنا چاہ رہے ہیں ان کو جی پی ایس کا کام کرتی ہے. رحمت بھی ہے یعنی اس پہ فالو کرنے والے پیس اینڈ پروسپیرٹی اپنے اطراف محسوس کریں گے. اور بشارت ہے، دنیا کی پروسپیرٹی تو مل رہی، آگے بھی تم اچھی ہیپی لائف ہونے والی ہے، تمہاری جنت ملنے والی ہے. اتنی کمپلیٹ بک آف گائیڈنس اللہ تعالیٰ مجھے، اور اسی بک کے بدولت، اسی کتاب کے ملنے کی وجہ سے اللہ ہم لوگوں کے اوپر شہادت دینے والے بننے ہیں اگلی قوموں کے اوپر. آیت نمبر 90 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 چیزوں کے کرنے اور 3 چیزوں کے رکنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ عدل، احسان، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اور کس کا ہے؟ عدل، احسان، صلہ رحمی. عدل کا مطلب ہوتا ہے ایکوالٹی کرنا، یعنی کہ لوگوں کو ناانصافی سے بچانا. احسان کیا رہتا؟ مطلب ایک درجہ اوپر. صلہ رحمی کیا رہتا بولے تو جو تم سے کٹے اس کو ٹھیک ہے. ایک رشتے کے اوپر رکھ کے سمجھیے کہ میں اگر یہ تو بہت براڈ لیول میں آیت کو ایکسپلین کرنے بیٹھے تو 1 گھنٹہ لگتا. صرف ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ایک گھر کا کوئی رشتہ لے لیجیے، ٹھیک ہے. تو کرنا کیا ہے؟ عدل کرنا. پہلے کرنے کا حکم دیا گیا، عدل کرنا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھنا ہے، کوئی ظلم نہیں کرنا ہے. کوئی بھی ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی میڈ ہو، کوئی بھی اطراف میں ہے تو آپ کو عدل سے کام لینا، ٹھیک ہے. ظلم نہیں کرنا. عدل کا مطلب اگر ان رف لینگویج یا اس کے اپوزٹ میں سمجھے تو زیادہ اچھا تھا. ظلم نہیں کرنا. آپ کو کسی پہ بھی ظلم کرنے والا قیامت کے دن نہ دھوڑے. احسان کیا ہے؟ احسان کا ڈیفینیشن ہے کہ آپ کو انہوں جو کر رہے ہیں اس سے 1 درجہ اوپر کا کرنا. یعنی یہ جو احسان کی صفت ہے یہ اجتماعی زندگی میں محبت یعنی چاشنی کا ذریعہ ہوتا ہے. انہوں اتنے پیسے دیے، 100 روپے رکھے تھے ہمارے بچے کی شادی میں، آپ کو ہم 100 روپے رکھنا نہیں، آپ 150 رکھو، آپ 200 رکھو، اگر اللہ استطاعت دیا تو اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ برابری کا معاملہ جو رکھتے ہیں انہوں ہمارے بچوں کو ایسے کپڑے کرے، ہمیں بھی وہی کوالٹی کے کپڑے کرنا نہیں. آپ ایک بار اچھا لکھ جا کو کرو، ان کو بھی سمجھنا آتا. پہلے تو کرنا تحفے طوائف وہ طریقے سے نہیں، کسی اور طریقے سے سمجھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں. بہرحال 1 درجہ اوپر رکھنے کو احسان دیتے، ٹھیک ہے. پہلے ظلم نہیں کرنا ہے، رشتہ داروں میں عدل کا انصاف کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں ان کو اچھا ایک جو ہے نا احسان کا معاملہ رکھنا 1 درجہ اوپر. ہاں پھر نیکسٹ مطلب ہے صلہ رحمی. ہمارے کو دعوت دیا، ہمیں ان کو دعوت دیا، انہوں ہم کو گفٹ دیا، ہمیں ہاں یہ رشتہ داری نو. صلہ رحمی دس از ناٹ صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے جو تم سے کٹے اس سے جڑو. جو تمہارے سے رشتہ داری نہیں نبھانا چاہ رہے تو ان سے جا کر بات کرنا، ان سے جا کر نبھانے کی کوشش کرنا، دیٹ از صلہ رحمی، ٹھیک ہے. عدل کرنا ہے، آئی تھنک تھنگس آر کلیئر جو ڈوز میں ہے. عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، صلہ. میرے اطراف میں کوئی ہے جس پہ میں ظلم کر رہی ہوں، لکھ لیجئے. بہت کڑوی بات ہے، میں ہم اپنے آپ کو بہت پیور سمجھتے ہیں، بہت دودھ کے دھولے سمجھتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کی اگر شرط ہے تو اللہ کے سامنے بھی عادل ہونا ہے. تو ظلم کسی پر بھی ہو رہا ہے، زبان سے ہو رہا ہے، اشاروں سے ہو رہا ہے، بد پیچھے ہو رہا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ٹوڈے آج یہ آیت پہ رک کر، آیت نمبر 90 پہ، اس چیزوں کو میری زندگی سے کاٹ کرنے کے کام ہے. عدل، احسان، صلہ رحمی. نہیں کرنے کے کام کیا ہے؟ بدی، بے حیائی اور ظلم، یعنی ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بدی کو بالکل پسند نہیں کرتا، بے حیائی کو پسند نہیں کرتا اور ظلم کو پسند نہیں کرتا. ان تینوں کو ڈونٹس میں لکھ لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرنے کے کام میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ بدی نہیں کرنا ہے، برایا نہیں کرنا ہے، بے حیائی نہیں پھیلانا ہے اور ظلم نہیں کرنا ہے. اس کے بھی 3 سٹیجز ہیں. کیسا بولے تو پہلے ایک برائی رہتی ہے، برائی بڑھتے بڑھتے کیا ہے، اپنے گھر میں برائی کرتے تھے، اس کے بعد شو آف کا شوق شروع ہوا تو شرمناک چیزیں جو ہے نا باہر بھی دیکھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو بھی نمایاں شروع کر دیں، اور وہ پھر سوسائٹی میں کیا ہے، ظلم کا باعث بن جاتا ہے. اور ظلم کے بعد میں اللہ وہ بغاوت کا، یعنی ظلم اور زیادتی، یعنی والبغی کا ورڈ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کو، کوئی بھی چیز برائی جو ہے نا، برائی نہ یہ کرے تو کیا ہوتا، کیا بھی نہیں بچی ہے ایسا کر رہی، کیا بھی نہیں بچے کلاس میٹس ہیں، کیا بھی نہیں ہم ایسا نہیں سمجھتے ہمارے سالے جیجا سے، کیا بھی نہیں سے کیا ہے، ایک فحش میں اسٹیج برائی جا کر فحش بن جاتی، اور فحش جا کر پھر وہ بہن کا حق مارا جاتا ہے، پھر وہ بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ ظلم پر آتا ہے، بغی کے پر آتا ہے. یہ ایک مثالوں کے طور پر میں چاہتا ہوں، ادروائز یہ سمجھنے کے لیے بہت مفہوم والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے سے توفیق عطا فرمائے. براڈ اگر اسمالر سینس میں بھی ہم سمجھنا شروع کریں تو انشاءاللہ اس حق کو ہم عمل کر سکیں. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم سبق لو،
کرنا کیا ہے، سب سن کو سبق لینا ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس کے ساتھ کوئی عہد پورا باندھا ہے، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بناتے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جب اس نے آپ ہی محنت کر کے سود کاٹا اور آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ رمضان کے بعد یوزولی بیانوں میں آپ یہ بات سنتے ہوں گے، اس عورت کی جو سنے ہو جانا جو سود کاٹ کو برباد کر دیتی۔ میں اور آپ لیسن لے لیجئے، اپنی نیکیوں کو سیو کرنا سیکھنا ہے۔ تم یعنی ایک نیکی کرنا آسان رہتا، لیکن اس نیکی کو سیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا۔ تم اپنی خصموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسرے قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرنے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزماتا اور آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں سے کوئی اختلاف نہ کرے تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا تھا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گمراہی میں ڈالتا وہ چاہتا ہے گمراہی میں جسے چاہتا ہے وہ گمراہی میں ڈالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی بات پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کا دھوکہ کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور کچھ اللہ کے پاس ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط وہ کہ مومن ہے، ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کی بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ اچھے کام کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور تمام جو چیزیں ہم پڑھ لیتے آ رہے ہیں، شرک نہیں کر رہے اور اپنے آپ کو عدل پر قائم رکھ رہے، وعدوں کو نبھا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا توحید کا وعدہ ہم نبھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدوں کو نہیں توڑے، اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں پاکیزگی عطا فرما رہے ہیں۔ حیاتن طیبہ، پاک صاف زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، لوگوں کے لیے پاک ہی محسوس کرنا، اور اپنی زندگی کو پاک کاموں میں گزارنا، یہ انعام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو زندگی ایسی میسر کرتا ہے۔ تو نیکی کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اس کو دنیا کے مال یا ٹکوں کے اوپر ہم اس کو کامیابی کو نہیں ناپ سکتے۔ جس کی زندگی میں سکون ہے، جس کی زندگی میں اللہ کی رضا میسر ہے اور وہ پاکیزہ کاموں میں ملوث ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ مومنوں کو عطا کرتا ہے۔ غلاظت والی، گناہوں والی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں تمہاری کیا حیثیت ہے، تو اپنی مصروفیت کو دیکھو، تمہاری مصروفیت کا کتنا حصہ اللہ کی رضا میں جا رہا، اللہ تمہارے سے اتنا راضی۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے اپنے مشغلے میں بزی کر لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم لیزی ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں، نو، یہ اللہ کی لعنت ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اور اس میں گھستے اور گناہ کے دلدل میں ڈھکیلنا شروع کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنی کبھی بھی بری روٹین اگر سمجھ میں آ رہی تو سمجھ جانا اللہ ہم سے شاید ناراض ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ جب اللہ پسند کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے دوسری نیکی کا موقع عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ گناہ کرتے جب ہم سمجھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا، لیکن قرآن پڑھتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرنے کی تلقین اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے نا کیا بولا تھا سورہ رعد میں پڑھے تھے نا کہ میں تمہارے نیک بندوں کے راستے میں آؤں گا، نیک بندوں کے ساتھ زیادہ جو ہے نا شیطان بھڑکانے، آلریڈی جو گمراہ ہے تو گمراہ ہے، انہوں تو آلریڈی اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ایجنٹوں کو تو کچھ بھی زیادہ پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو قرآن تدبر سے پڑھتے ہیں، پڑھنے والے میں بھی وہ بھی تدبر سے پڑھنے والے اور سمجھ کر عمل کے واسطے، تو شیطان کے واسطے سے زیادہ آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی قرآن ہاتھ میں اٹھائے تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا نہیں بھولنا، اور جو ہے نا
कभी भी नेक काम करते रहते हैं तो शैतान से अपने आप को पनाह में, अल्लाह की पनाह में ले लेना। इसके अस्कार और चीजें शुरू क्लास में ही मैंने शेयर कर दी थी कि शैतान से बचना अक्लमंद होने की निशानी। जो शख्स अपने शैतान से, अपने दुश्मन से अलर्ट नहीं रहता, उससे ज्यादा बेवकूफ कोई भी नहीं रहता। फिर उसमें जिंदगी में परेशानियां, डिप्रेशन, मुसीबतें, आजमाइशें, बीमारियों की शक्ल में, नजर बद की शक्ल में पूरे घेरे हुए रहता, समझ नहीं आता, बिकॉज शैतान से अलर्ट नहीं है। शऊर लीजिए और अल्लाह ताला की इस इशारे को समझने की कोशिश कीजिए। उसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उनको अपना सरपरस्त बनाते हैं और बहकाने से शिर्क करते हैं। यानी कि अभी हम पढ़ कर आए कि शैतान किसका ऊपर नहीं रहता, इखलास वालों के ऊपर शैतान असर नहीं करता, जो सरेंडर्ड रहते हैं, जो फोकस्ड रहते हैं, जो अपने आप को हवाले कर देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा में, और अपने आप को अल्लाह के जिक्र से मसरूफ रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या नाजिल कर रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद घड़ रहे हो। असल बात ये है कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं। इनसे कहो कि इसे तो रूह कुदूस के ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया गया है ताकि ईमान लाने वालों के लिए ईमान का पुख्ता करे और फर्माबरदारों को जिंदगी के मामले में सीधी राह बताए और उन्हें फलाह सादत की खुशखबरी दे। कुरान का मकसद देखिए कितना वाज़ेह है। आज तक कहाँ तो भी पढ़े क्या इसको फूक कर मरने वालों को दम दो, उनके बख्शिश के वास्ते दो, या फिर इस तरीके से नहीं। कुरान जिंदा रहने वालों की किताब है, जिंदा किताब है। ये मरने वालों के लिए, मरने वालों को तो अगर पढ़कर अमल करें तो उनके लिए ठीक है, लेकिन ये जिंदा किताब है और जिंदा रहने वालों के लिए किताब है। और जिंदगी का तरीका, जिंदगी जो है ना, ये कुरान सिखाती है। और लेटेस्ट वर्जन है और हर जमाने में पढ़िए आप। 15 पारे 14 पारे खत्म हुए, अभी तक महसूस नहीं हुआ कि ये 1400 साल पुरानी किताब है। कोई भी पुरानी वर्जन इंग्लिश की निकाल लीजिए, हिस्ट्री की लीजिए, सिविक्स निकालिए, साइंस, हर चीज में चेंजेस है, लेकिन कुरान आज भी जिंदा किताब है और कयामत तक जिंदा रहेगी। हमें मालूम है कि लोग तुम्हारे मुतालिक कहते हैं कि इस शख्स को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि इसका इशारा जिस आदमी की तरफ है, इसकी जुबान अजमी है और ये साफ अरबी जुबान है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते, अल्लाह कभी इनको सही बात तक पहुंचने की तौफीक नहीं देता और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठी बातें बनी नबी नहीं बुलाता, बल्कि झूठ वो लोग घड़ रहे हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफ्र करे, वो अगर मजबूर किया गया हो और दिल में इसका ईमान पर मुतमईन हो तब तो खैर है, मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र को कबूल कर लिया है, इस पर अल्लाह का गजब है और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। आयत नंबर 106 किसके ऊपर हुई थे? अम्मार बिन यासिर जब आए थे भाग लेते और बोलते हैं कि नौज बिल्ला जो है ना, उसने जबरदस्ती जो है ना मुझसे कलमा जो है ना इनकार कर रहे थे। उनके माँ बाप को जब ये कर लिए थे, शहीद हो गए थे, तो उनके बेटे को भी जबरदस्ती कलमा कुफ्र पढ़ाने लगे थे। तो उन्होंने जब उनको जबरदस्ती बोलना पड़ा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत नाज़िल हुई थी कि किसी को जबरदस्ती अगर बोलने लगा रहे हैं, दिल अगर उस पर आमादा नहीं है, तो फिर उनका कुफ्र क्या कलमा भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब उनका ईमान बाकी है। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद किया था। और अल्लाह का कायदा ये है कि वो उन लोगों को राह निजात नहीं दिखाता जो उसकी नेमत के कुफरान करते हैं। नेमतों को कुफरान हिदायत का नहीं मिलने का जरिया बनता है। नेमतों का कुफरान करना, इनकार करना, हिदायत नहीं नसीब होने का जरिया बनता है। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला बताते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर मोहर लगा, क्या अभी नजर नहीं आता, कोई अच्छी चीज नजर ही नहीं आती। कुछ ऐसे लोग हम भी रहते हैं जिसको कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। हर चीज में, एक बोली थी नहीं, डेजर्ट को कितना भी पानी डालो वो समंदर बनता ना, वो फर्टिलाइज जो है ना फसल उगवाती, वैसे लोग रहते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को जो है ना ये अंधे और गूंगे होने का लक़ब दे रहा है। ये गफलत में डूब चुके हैं। जरूर है कि आखिरत में यही खसारे पाने, बखिलाफ इसके जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ देने, हिजरत की राह में सख्तियां झेले और सब्र से काम लिया। उनके लिए यकीनन तेरा रब गफूर रहीम है। जबकि गफूर और रहीम में इन सब का फैसला उस दिन होगा जबकि हर मुतनफिस अपने ही बचाव की फिक्र में लगा होगा और हर एक को उसके किए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर जरा बराबर जुल्म
نہ کیا جائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی اور طرف سے اس کی طرف فراغت رزق پہنچ رہا تھا، اور اس نے اللہ کی نعمت کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا مزہ چکایا اور بھوک اور خوف اور مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ نعمتوں کو کفران کرنا شروع کر دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھوک، خوف اور ان پر مصیبتیں جو ہے نا چھانا شروع کر دی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھوک اور خوف یعنی رزق کی کمی سے شکار ہو رہے ہیں، اور خوف ہے، بیماریوں کا خوف ہو رہا ہے، حادثات کا، چیزوں کا خوف لگا ہوا ہے، ٹھٹکا لگا ہوا ہے، دل میں سکون نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری نافرمانی ضرور ہے۔ اس چیز کو کریں، استغفار کریں، نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کرنا ہے، اپنی لائف کے اوپر پونڈر کرنے کی آیتیں ہیں، اور اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ تو ظالم ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بستیوں کو مٹا دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کے ہم سدھر کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ بس اے لوگوں، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے، اسے کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر ادا۔ کفران شرک، کفران شرک، توحید شرک۔ کیسا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، کفران نعمت کا کانٹیکس میں شکر آ رہا، توحید کے کانٹیکس میں شرک آ رہا۔ دونوں چیزوں کو کمپیریزن غور سے دیکھ لیجئے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور بخشا ہے اسے کھاؤ، اللہ کا احسان کا شکر ادا کرو، تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی اس چیز کو کھا لے بغیر اس کے کہ قانون الہی کی خلاف ورزی کی خواہش مند نہ ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب نہ ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو کچھ زمانے جھوٹے احکام لگایا کرتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس طرح کا حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ وہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، دنیا کا عیش چند روز کا ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ رولز اینڈ ریگولیشن، اللہ جو بولے وہی ہے، اللہ جو کھاؤ بولے وہ کھانا، اللہ جو کرو بولے وہ کرنا، دیٹس اٹ۔ وہ چیزیں جو ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی ہیں، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا، اور وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا ہے اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرے رب کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعی یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا۔ اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے، شاید یہاں پر ایکسپلینیشن کا ٹائم نہیں ہو رہا، لیکن آگے آیا تو میں انشاءاللہ اس چیز کو ایکسپلین کروں گی ضرور، کہ ان ابراہیم کان امتن، ہاؤ کم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا لقب دے رہا، ایک آدمی پوری امت کے جتنے کام کر لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ویسی دیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے کے اوپر بہت ساری عبادتوں کو ہمارے میسر رکھیں، چاہے عید کی قربانی کا عید لے لیجئے، حج کے ارکان لے لیجئے، نماز بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی دور ابراہیم پڑھے، سبحان اللہ، ہر جگہ اللہ ان کی نشانیاں رکھی، ان کے کارنامے بھی ویسے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ متی اور فرمانبردار تھے۔ میں بھی اور آپ بھی چاہتے ہیں اللہ کے خلیل بننا، اللہ کے دوست بننا، کوالٹیز نوٹ کر لیجیے، متی اور فرمانبردار بن جانا ہے، ایک سو ہو جانا ہے، اور کبھی مشرک نہ تھا، یعنی شرک نہیں کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار کرنا ہے، 4 کوالٹی، اور اس کے منتخب کر لیا ہے، سیدھا راستہ دکھایا اور دنیا میں اس کو بھلائی دی، صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی بھلائی، پورے بیٹے، پورے پیغمبروں کی نسلیں اللہ تعالیٰ آباد کر دیا، ان سے گھر بنایا، ان کو اچھی بیوی عطا کی، دنیا کی بھی نعمتیں، دنیا میں بھی ان کو بھلائی نصیب کی، آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی صالحین میں جوڑا، اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، یہ رول ماڈل بتا کو کرنا کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہما کو بھی ان کے راستے پر چلنا، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو مباحثے کرو، اور ایسے طریقے
طریقے پر جو بہترین ہو. اب یہ جو دعوت کا یہ تمام توحید کے بعد میں یہ تمام نشانیاں دینے کے بعد میں آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرسٹ مخاطب ہے, اس کے بعد ہم سب, کیونکہ ہم سب اب اتنے پارے پڑھنے کے بعد سمجھ چکے ہیں کہ ہم سب داعی اسلام, ہم سب ریپرزینٹیٹیو ہیں مسلمان کے. تو کرنا دعوت کا کام کرنے کا صحیح طریقے کیا ہے بولے تو آپ کو کیا کرنا کیا ہے, دعوت حکمت کے ساتھ کرنا, یعنی ایک حکمت جسے بولیں گے, وزڈم کے ساتھ, ایک وائس آپ کا طریقہ ہو, ایسا بنا بولے بنا دیکھے موقع محل کے حساب سے بات کرنا, یا یہ طریقہ نہیں ہونا. بیچارے غم میں ہیں اور جا کو آپ ان کو خوب پیرنٹنگ کا بیان سنا رہے, ایسا نہیں ہو جانا. سامنے آڈینس موجود ہے اور یعنی بچے موجود ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے نا جو ایک الگ موضوع پہ بات نہیں کی جائے, بلکہ موقع کے حساب سے دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے, عمدہ نصیحت کے ساتھ, طریقہ بھی عمدہ ہونا, سپر طریقہ, پولائٹ ہو, ہمبلنس ہو, سامنے والے کو محسوس ہو کہ آپ اس سے کچھ بھی اس کا پرسنل بینیفٹ نہیں ہونا, اتنا زیادہ ہمارے اندر اخلاص میں ہونا. لٹرلی آپ کو ان کے اندر, اور یہ جتانے سے نہیں آتا, جب آپ لٹرلی لوگوں کی محبت کرنے لگیں گے ان کی آگ میں جلنے سے, اور اپنے آپ کی آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں, دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں, اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک پین آ جاتا. دیٹ از کیا, عمدہ نصیحت. آپ بہترین وہ درد اپنے اندر محسوس کریں گے. اور لوگوں سے مباحثے کرو, لیکن کیسے طریقے سے کرنا ہے آپ کو, ہیا احسن, بہتر طریقے سے. ایسا نہیں ڈیگریڈ کرانا, ان کے ایگو کو ہرٹ کرنا, ایسا غلط ہے, تمہارا یہ طریقہ غلط ہے, ہمیں قرآن میں پڑھے دھر دھر دھر, اس طریقے سے وصیت کرنا بالکل جہالت کا طریقہ ہے. آپ کو بہت عمدہ طریقے سے پیش کرنا بھی سیکھنا ہے. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر. اور اگر تم لوگ بدلا لو تو بس اسی قدر بدلا لو جس قدر تم پر زیادتی کی ہے, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں ہی کے لیے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ. کبھی بھی دعوت کا کام کے ساتھ دیکھیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کبھی بھی آپ سیکریفائس کریں گے, لوگوں کے لیے نکلیں گے, تو آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا, آپ کی پرسنل لائف کو جج کیا جائے گا, آپ کے حال حلیے کو جج کیا جائے گا, آپ کی عبادت پہ تو تنقید کی جائے گی, آپ کے باتوں پہ تنقید کی جائے گی. تو ہر لمحے سے آپ اپنے آپ کو پیش کریں, تو اس میں لوگ آپ کو جج کرنا چاہیے. ایٹ دیٹ مومنٹ کرنا کیا ہے, صبر سے کام لینا. ان لوگوں کو بھی وہی دیا تھا, صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, میرے کو. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا بولنے والے بن گئے اور آپ کو لوگ جو ہے نا, آپ کا ہر چیز جو ہے نا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ سیکریفائس اور پینفل جو ہے نا یہ مشغلہ ہے, اور یہ ایک بہت ہی معتبر جاب ہے جس میں بہت زیادہ سیکریفائسز کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں کہ صبر سے کام کیے جاؤ, اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کے درجات پر حرکات پر رنج نہ کرو, اور نہ ان کی چال بازیوں پر تو تم دل تنگ کرو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے, ہونا ہے ساتھ میں, تو کرنا کیا ہے, تقوی اور احسان پر عمل کرو. یہ سب چیزیں سیکھ کر, یہ سب چیزیں سمجھ کر سورہ نحل کا پیغام کیا سیکھے ہم لوگ, کہ دعوت بہترین طریقے سے کرنا ہے. دعوت کا کام ایسا کام ہے کہ آپ کو ایک کڑوی چیز کی طرف آمادہ کرنا ہے. بے حیائی بہت پسند رہتی, لوگوں کی واہواہی چلتے رہتی, سینٹر آف دی اٹریکشن رہتے, ان کو حجاب کی طرف لانا, ان کو نقاب کی طرف لانا ایک بہت کڑوا کام ہے. ایسا جیسا کہ ایک گڑ کے اندر یا ایک لڈو کے اندر جو ہے نا ایک کڑوی گولی جو ہے نا کھلانا, ویسا کام ہے. حکمت والا کام ہے یہ جو دعوت کا کام ہے, اور اس میں بہت زیادہ حکمت کے ساتھ, بہت زیادہ طریقے, نبوی طریقہ ہمارے کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے لوگوں کو نرمی کے ساتھ جو ہے نا دین کے ساتھ جوڑا جائے. ونس انہوں دین میں پورے داخل ہو جاتے ہیں بولے تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن وہ جو مرحلہ رہتا ہے, دا لنک بٹوین اسٹارٹنگ جو شروع ہوتا ہے قرآن کے بیچ میں, جب آپ کا جو رول رہتا ہے, جو پازیٹیو چیزیں ان کو لینا ایک دم سختی کے ساتھ. ابھی اسلام قبول کریں, اب ان کو ہم سختی کرتے جا رہے ہیں, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے, تم ایسا نہیں کر سکتے, ویسا. ڈر کو بھاگ دیں. شروع جو آنے والے رہتے ہیں قرآن کی طرف, آپ کو بہت زیادہ نرمی کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا صحیح طریقہ ہمیں عطا فرمائے, اور اسپیشلی جو دین کے پیش کرنے والے ان بہنوں کے لیے, اور ہم تمام بھی گھر میں بھی جو ہے نا اپنے فیملی میں بھی, اب پڑھنے کے بعد میں کئی چیزیں فیڈ بیکس میں مل رہے, ہماری فیملی والے عمل نہیں کرتے, ہماری فیملی والے عمل نہیں کرتے, تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ کاش ہم یہ حکمت ہمارے اندر آئے کہ عمدہ طریقے سے ہم نصیحت کریں, اور ہماری جو دلیلیں بھی ہوں, جو ہمارے آرگومنٹس بھی ہوں, بالکل ریسپیکٹ فل ہو, اور مباحثے میں جو ہے نا ایگو کو ہرٹ کرنے والے, ہاں تم
سچ نہیں ہے، تمہارا غلط ہے، نہیں، ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث سے اس کو تلاش کریں گے، ایک دم نرم کے ساتھ، ایک دم بچوں کے ساتھ بھی ہے نا اس طریقے سے مباحثہ اور بحث میں نہیں جانا، بلکہ دلیل کے ساتھ ہم کو بات کرنا ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس میں صبر بھی ہم کو ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے تقوی اندر آتا ہے اور ہم معاف کرنے والی ہماری صفت یعنی احسان والی صفت آتی ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے، انشاءاللہ اس کو کل ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہترین جو ہے نا سورہ نحل ایک تفریح کرنے والی سورت تھی، جس میں بہت ساری نشانیوں سے ہم نے بات سمجھی ہے. سلائڈس بھی ریڈی تھے ہنی بی کے، بٹ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہنی بی کے اوپر پورا ایک چیپٹر رکھ دیا، تو کیا ہنی بی میں رول ماڈل ہے انشاءاللہ پھر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی موقع پر. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، جو بھی سمجھے ہیں سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے گھروں کو سکون کا باعث بنا دے، اور ہم سب کو سکون کا ذریعہ عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں تک دین میں توحید پر قائم فرما دے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کر واضح بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں گونگے اور بہرے بننے سے بچا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں زندہ قوم بنا دے جو دوسروں کا بھی درد رکھنے والی ہو اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانے والی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے رشتہ داروں کو توحید سے جوڑ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ میسر کر دے، دین کا بول بالا کرنے والا بنا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب میں جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں پر، ہمارے شوہروں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے بھائی اور بہنوں پر، تمام دوست احباب پر، ہماری تمام امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ رحم عطا کرے. ہم تمام کو عروج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم قیامت میں شہادت دینے والے بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی شہادت پہ اوپر کھڑا ہونے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، رحمت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن روشنی کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت اس وقت دیجیے جب بہترین حالت میں ہو ایمان کی، اور آپ ہم سے راضی ہو، اور ہمارے تمام درجات کو جو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو آسان کرے. اللہ مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحت آپ کلوز کر دیجیے. جی سمیرہ، میں ہی ہوسٹ میں دیکھ